अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने जितनी आपको आसानियां दी हुई हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सके। आज का जो प्रोग्राम है बहुत स्पेशल है। 14 अगस्त है आज, जश्न आज़ादी सबको मुबारक। जितने भी गेस्ट मेरे साथ हैं और पूरे पाकिस्तान को, जितने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। ये बहुत कीमती दिन है बिकॉज इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं और इस कुर्बानियों के बाद ये मुल्क जो है वो मार से वजूद में आया है। उसी को देखते हुए इस पेश नज़र आज का जो प्रोग्राम, आज का जो गुलदस्ता सजाया है, उसमें हमने कोशिश की है कि इंटरफेथ को हम इसको शोकेस कर सके अपने प्रोग्राम में। वेलकम करते हैं हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं आजम जमील साहब। He has served Pakistan for almost half century in different fields of life. पीटर जैकब होंगे, अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। शाजिया कयूम है, शी इज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी एंड रिप्रेजेंटिंग ओवरसीज पाकिस्तानी। लाल चंद है, इज रिप्रेजेंटिंग हिंदू कम्युनिटी as well as he's serving in agriculture department of Pakistan. He's the husband of सेनेटर कृष्णा कुमारी जो कि रिसेंटली इलेक्ट हुई हैं। महेंद्र पाल सिंह हैं जो कि सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ही फर्स्ट पाकिस्तानी सिख क्रिकेटर हैं जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। इसी तरह मलिहा हुसैन है, शी इज सर्विंग एज अ डायरेक्टर ऑफ मेहरगढ़ वेयर शी इज सर्विंग फॉर द प्रमोशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लॉ एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। वेलकम करते हैं हमारे तमाम ऑनरेबल गेस्ट को अनफोल्ड विद यासिर खान में। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। सेक्सुअल हरासमेंट, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट, थैंक यू फॉर द करेक्शन। और महेंद्र, ठीक हो गया। महेंद्र पाल सिंह ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल आज के प्रोग्राम के हवाले से जो सब समझ आता है वो ये है कि मैं सवाल करना चाहूंगा लाल चंद से कि 14 अगस्त आपकी नजर में क्या है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? जी लाल चंद। सबसे पहले पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। और ये बहुत ही हमारे लिए अहम दिन है, पाकिस्तानियों के लिए हमारे आज़ादी का दिन है और पूरे मुल्क में हम जोश और खरोश से मनाते हैं ये दिन। अक़लियती बिरादरी भी जो है पाकिस्तानी है और जैसे कि बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद रिजना ने 11 अगस्त की अपनी तकरीर में कहा था कि you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or any other place of worship in this state of Pakistan. We are all equal and equal citizens of this state. तो हमें इक्वल हकूक दिए गए हैं। आइन पाकिस्तान भी जो है अक़लियतों को इक्वल हकूक दिए हैं आइन, पाकिस्तानी आइन ने। तो ये हमारा भी ये है कि हम जश्न आज़ादी जोश और खरोश से मनाएं और मनाते हैं। आज जो थरपारकर है हमारा जो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ ज़्यादा अक्सरियत है हिंदू की, तो आज वो बड़ी रौनक लगी हुई है वहाँ नगर पार्कर में। पूरे पाकिस्तान से कम्युनिटीज, हिंदू कम्युनिटी के लोग पूरे सब मिलके, मुस्लिम सब, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब जोश और खरोश से वहाँ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और हमने भी वहाँ पार्टिसिपेट किए, दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया सबने। तो ये हमारा बहुत अहम दिन है और हम जिस तरह ईद मनाते हैं इस तरह ये भी छोटे हमारे बच्चे जो हैं वो भी इंतज़ार करते हैं साल के जश्न आज़ादी में मनाएं हम। वो दिन कब आता है 14 अगस्त को, वो झंडियाँ और वो मिठाइयाँ तकसीम करना, और ये तो ये जिस तरह ईद का दिन होता है ऐसे ही हम मनाते हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा मलिहा, सेम क्वेश्चन आपसे, आपकी नज़र में 14 अगस्त क्या है? 14 अगस्त मेरे लिए, हमारे लिए जो है, हाँ खुशी की बात है कि हमें आज़ादी मिली थी इस दिन, सेलिब्रेशन अपनी जगह। लेकिन मुझे जैसे जैसे अब उम्र बड़ी होती जा रही है ना, हम बहुत साल से पाकिस्तान को देख रहे हैं, इसमें रह रहे हैं, तो ये दिन अच्छा दिन होता है रिफ्लेक्ट करने का कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले पाकिस्तान कहाँ था और आज कहाँ है। अच्छी चीज़ें भी और जहाँ पे थोड़ी कमजोरियां हैं वो भी, उन्हें ऑब्जेक्टिवली देख के और फिर ये अपने अपने लिए फैसला करना कि हमने आगे किस डायरेक्शन में जाना है और मेरा उसमें किरदार क्या होगा।
تو یہ سوچ بچار کا دن زیادہ ہے، خوشی کی بات بھی ہے، لیکن سوچنے کی اور آگے کرنا کیا ہے، ہماری عمر میں آ کے لگتا ہے کہ جتنے دن بچے ہیں اس میں جو کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ کر دیں. تو فوکس کم از کم میرا زیادہ اس طرف کو ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. بیوٹیفل. اچھا مہندر پاجی، آپ کی نظر میں 14 اگست تھوڑا ایکسپلین کریں. 14 اگست میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے وہ خوش قسمت دن ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی، اور آزادی نہیں ملی بلکہ ہمیں ایک دنیا میں ایک اپنا پہچان ملا. میں پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ وی آر پاکستانی، اور ہم 14 اگست کا بہت ہر سال کی طرح ویٹ کرتے ہیں، اور بہت جوش و خروش کے ساتھ اس دن ہم مناتے ہیں. اگر آپ نے آج میڈیا پہ دیکھا ہوگا تو جہاں جہاں پہ سکھ کمیونٹی رہ رہی ہے پاکستان میں، چاہے پشاور ہے، چاہے پنجا صاحب ہے، حسن ابدال، چاہے ننکانہ صاحب ہے، سب نے ایک جوش و ولول کے ساتھ اس دن کو منایا. اور اسی طرح میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. میں نے صبح وابڈا ہاؤس میں پرچم کشائی پروگرام میں تقریب میں حصہ لیا، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک آپ آزادانہ ماحول میں، ایک آزادانہ ایک آزاد ملک میں آپ سانس لے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ سکھ کمیونٹی جہاں پہ بھی ہے مائنورٹی میں ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس ٹائم مائنورٹی کو بہت زیادہ پریفرنس دے رہا ہے. اگر آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں تو کردارپور کوریڈور از ون آف بگ ایگزامپل ہے. تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس ٹائم پاکستان گورنمنٹ مائنورٹی کی طرف پوری توجہ دے رہی ہے. اور جب ایک ملک کی مائنورٹی آزاد ہوتی ہے اور آزادانہ طور پہ اپنے رسم و رواج کرتی ہے، تو دنیا بھی اس ملک کی طرف اچھی نگاہوں سے اور ایک اچھا سافٹ امیج اس کنٹری کا جاتا ہے. بیوٹیفل. شازیہ، جیسے آپ اوورسیز پاکستانی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور یو کے میں آپ رہتی ہیں، تو آپ کی نظر میں 14 اگست کیا ہے؟ شکریہ یاسر. سب سے پہلے تو میری طرف سے سارے ملک کو اور جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں بہت بہت جشن آزادی مبارک. تو بالکل میں سمجھتی ہوں، میں اندازہ کر سکتی ہوں یہاں سے بیٹھ کے کہ آج بھی موسم وہاں بڑا اچھا اور ٹھنڈا سا ہو گیا ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی ہوں گی، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اور جیسے ادھر بیٹھ کے ایز این اوورسیز پاکستانی، اوورسیز بھی ہیں اور ایک ہاف آف دا لائف ہم نے پاکستان بھی گزاری ہے، تو دونوں ہی ایکسپیرینسز ہیں. تو دور بیٹھ کے ایک تھوڑی ڈفرینٹ سوچ ہو جاتی ہے. اور آزادی کا دن بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے عید ہے، بالکل ایسے ہی منایا جاتا ہے، ایسے ہی انتظار ہوتا ہے جیسے عید ہے. اور اس کا آن دا ڈے اگر اسے منانے کی بات ہے تو جس طرح عید کا احساس آپ عید سے پہلے اور عید کے بعد اس دن کا احساس کو نہیں محسوس کر سکتے، اس طرح 14 اگست والے دن کا بھی ایک اپنا احساس ہے. اور باقی میرے خیال میں بالکل جیسے ملیہ میڈم نے کہا، اور جس طرح ہم دور بیٹھ کے محسوس کرتے ہیں، میں بہت اگری ہوں کہ اب ہمیں وقت کے ساتھ چیزیں تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں. اور یہ مور ہمارا نا تجدید عہد کا دن ہونا چاہیے. جیسے فلیگ سرمنیز موسٹ آف دی ٹائم جیسے فلیگ سرمنیز ہوتی ہیں اور بس جسٹ سرمنی تک بات ہوتی ہے، تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تجدید عہد کا دن ہے. اور وہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ گرین جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور اگلے دن کافی اس کی ڈس ریسپیکٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب تک جہاں تک بچوں کی بات ہے وہ تو بالکل بچے ہیں، اور یہ ٹائم ہمیں بھی تھا. لیکن جیسے اب ایک ٹائم کے بعد انسان سیکھ لیتا ہے کہ ہمیں اپنے گرین کلر کو مور اس چیز میں استعمال کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے عمران خان گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ یہ جیسے گرین ٹریز، بلین ٹریز کا ان کا جو پروجیکٹ ہے، یہ ہماری مور جیسے اس سے ہماری گلوبل وارمنگ ختم ہوتی ہے، ہمارے ملک کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جو ہمارا ہو، چاہے وہ سیلیبریشن کا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہے، وہ ہمارے ملک کی ترقی کی طرف جانا چاہیے. اور ایز این اوورسیز پاکستانی ادھر بیٹھ کے تو ہمیں بالکل، ہمارے لیے تو جب یہ دن آتا ہے بہت دیر پہلے انتظار ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں بیٹھ کے ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ہے کیا.
کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے اس چیز کا کبھی اتنا احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ جیسے پلیٹ میں رکھ کے ایک نعمت مل گئی ہے. اور ادھر برطانیہ آنے کے بعد پہلا قدم رکھتے ہی مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اپنا گھر، اپنی زمین اور اپنا آسمان کیسا ہوتا ہے. بے شک میں بہت زیادہ ایک ماڈرن کنٹری میں آئی تھی، یہاں بہت فیسلٹیز تھی، ایکسپوجر بہت زیادہ تھا، اور ہر چیز آپ کے لیے مینی ٹائمز بہتر اور ایزی وے میں تھی یہاں. لیکن اس کے باوجود یہ جو احساس تھا کہ جو ہمارا ملک ہے وہ ہمارا پیچھے ہے، تو وہ یہاں آ کے صحیح قدر صحیح معنوں میں فیل ہوئی ہے کہ اپنا ملک کیا ہوتا ہے. تو 14 اگست جب آتا ہے تو یہ انرجی اور یہ فیل تو اوبویسلی جس طرح ایک سال بعد عید کی خوشی ہوتی ہے ویسے فیل ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں مور اس کو ایک تجدید عہد کے حساب سے مطلب اس کو منانا بھی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پورے سال میں جو بھی ہم لوگوں نے اپنے ٹارگیٹس تھے وہ ہم نے اچیو کر لیے ہیں کہ نہیں، اور اس کے ٹورڈز کیا کر سکتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے، اگلی جنریشنز کے لیے، کیونکہ وہی ہمارا ملک ہے جو ہماری اگلی جنریشنز ہیں. تو یس بالکل. بہت اور باقی منانے کے حساب سے ادھر بالکل میں مہندر پال سنگھ نے جیسے کہا ہے، جیسے لال چند صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ میں بھی اب ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوں جہاں مائنورٹیز ہیں، تو پاکستان بالکل ایک بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے، اور اسلام تو بالکل سارے فیتھس اینڈ کلچرز کی بات کرتا ہے اور ہر ایک کو اپنی سپیس دینے کی بات کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بالکل یہ بہت زبردست اور ایک ہمارا بڑا انرجی والا دن ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اعظم جمیل صاحب. کیا 14 اگست 14 اگست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ 14 اگست کو میں دیکھتا ہوں جو 13 اگست اور 15 اگست کے درمیان والا دن ہے. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ملیہ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں کہ ہم سیریمونیل ہو چکے ہیں اور کہانیاں سننے میں آگے ہیں، لیکن کہانیاں بھی اب سر سید کی سنتے ہیں اور کہانیاں بھی اقبال کی سنتے ہیں. کوئی لیٹسٹ کہانی کیوں نہیں آتی؟ کوئی 10 سال پرانی کہانی کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو سناتے؟ بیکاز دیر از نتھنگ ٹو نریٹ. اور یہ بہت ایک تشویشناک چیز ہے کہ ہمیں ایک اچھے عمل کی کہانی سنانے کے لیے 50 سال پیچھے جانا پڑتا ہے، اور ہماری اچھی کہانی عیدی سے شروع ہوتی ہے، عیدی پہ ختم ہو جاتی ہے. سو میں تو یوتھ کو اور یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے بعد پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کریں، اس ملک کے ساتھ انگیج ہو. یہ جو آج پورا یوتھ نکلا ہوا ہے سڑکوں پہ اور جھنڈے لہرا رہے ہیں، یہ 15 اگست کو کیا کریں گے؟ 15 اگست کو سب کچھ ٹھپ ہو کے بھول جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، پھر اگلے 14 اگست کا ویٹ کریں گے. تو 14 اگست تو ایک ڈیٹ ہے، لیکن وہ ڈیٹ جو ہے وہ کچھ چیز بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، اور اس کا خیال نہیں رکھا تو اس کا بڑے مسائل ہو جائیں گے، اور ہماری یوتھ جو ہے یہ ملک کے ساتھ ڈس انگیج ہو رہی ہے، اور مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. سیریمونیل ہم بہت ہیں لیکن ہماری انگیجمنٹ بہت کم ہے. میری آواز آ رہی ہے یہاں سے؟ یس سر، بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی، کیری آن. اب دیکھو نا، ہم نے ماں کی عزت مدرس ڈے پہ شروع کر دی. مدرس ڈے پہ والدہ کو آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں، تو مدرس ڈے کے اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم تہوار اورینٹڈ ہو رہے ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ صرف ایک کیٹلسٹ ہونا چاہیے فار ادر ورک دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو. ہماری ساری زندگی 14 اگست پہ شروع ہو کے 14 پہ ختم ہو جاتی ہے. کل صبح کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے؟ تو میں اس کے حامی ہوں کہ خوشیاں منائیں، یہ بہت بڑا دن ہے، اور اس میں لیکن یہ بڑا دن میننگ لیس ہو جائے گا اگر ملک کی حالت آج سے 20 سال بعد اس سے بدتر ہو جو آج ہے. پھر کیا، کون سی خوشی منانی ہے؟ ملیہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 20 سال پہلے پاکستان کیا تھا اور آج کیا ہے، اور اگر مثال کے طور پہ آج کا پاکستان 20 سال سے پہلے سے زیادہ خراب ہے تو کس بات کی خوشی ہے؟ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں ہر سال مجھے چیک اپ کرانے جاتا ہے، اور جب میں چیک کرانے جاتا ہوں
اور میرا ڈاکٹر اگر مجھے چیک کرے اور دیکھے کہ میرا دل کی کنڈیشن پچھلے سال سے خراب ہے, تو کس بات کی سیلیبریشن میں کروں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پورے سال جو ہے میں نے اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کیا, اپنی ایکسرسائز کا خیال نہیں کیا, کچھ تو میں نے غلط کام کیا ہے نا. تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن وی نیڈ ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ. یہ میری رائے ہے, اور میری رائے شاید تلخ ہو, لوگوں کو پسند نہ آئے, لیکن اب میری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ میں نے اب آئی اسٹاپ کیئرنگ. بیوٹیفل, بیوٹیفل, ویل سیڈ سر. جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑی سی بیٹر ہوتی ہے, اور جو شوگر کوٹڈ چیزیں ہوتی ہیں فور دا ٹائم بینگ تو آپ کو بہت کچھ دے دیتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں وہ آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا سر, جیسے ہم نے بات کی کہ آپ 14 اگست آپ کے لیے کیا میننگ رکھتا ہے, تو اسی جو ملتا جلتا سوال میرے ذہن میں آتا ہے, اگر میں لال چند سے پوچھوں کہ لال چند پاکستان نے اب تک آپ کو کیا دیا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا آنسر ہوگا؟ جی یاسر صاحب, اب 73 ایئرس ہو گئے پاکستان کو قائم ہونے میں, تو اس کے دوران بہت کچھ دیا ہے, اور بہت کچھ ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اور کچھ جو کچھ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے ابھی تک. 1950 میں حوالہ دوں گا کہ جو ہم مائنارٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں ایک کمیشن بننی تھی, مائنارٹی رائٹس کمیشن, نیشنل کمیشن فار مائنارٹی رائٹس, وہ نہیں بنی. پھر سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑا, اور مجھے یاد آ رہا 2014 میں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو پابند کیا کہ آپ نیشنل کمیشن فار مائنارٹی رائٹس بنائیں. مگر اس کے بعد بھی ابھی 2019 میں دوبارہ سپریم کورٹ کو حکم نامہ جاری کرنا پڑا کہ یہ بنائے, اور ابھی بنی ہے تو مگر وہ فنکشنل ہے یا کریں گے یا نہیں کریں گے اس پہ وہ فیوچر میں وہ دیکھیں گے. مگر کچھ ایشوز ہیں, کیا مائنارٹی رائٹس کو کوئی ایسی کمیشن ہو پاکستان میں جو دیکھے جو ایشوز ہیں وہ جو ایڈریس کرے. تو میرے خیال میں بہت کچھ اور بھی ضرورت ہے جو کرنے ہیں گورنمنٹ کو, وفاق کو, اور ہماری اور ہم سب کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو ہم جس طرح عظیم صاحب نے کہا کہ جشن منا کے پھر چھوڑ دینا, پھر دوبارہ دوسرے سال کا انتظار کرنا, یہ تو نہیں ہوا نا کام. تو پھر تو وہی بات ہے کہ ہم فیسٹیولٹی پہ چلے جاتے ہیں. تو ایکشن کی ضرورت ہے. کچھ جو ایشوز ہیں جو ہیں ان کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں. ہمارے عیدی جیسے اور لوگ پیدا ہوں جو جس پہ ہمیں فخر ہو, خدمت کا جذبہ پیدا ہو. تو میرے خیال میں اور کچھ کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے آگے. رائٹ, بہت شکریہ. اچھا ملیحہ, یہی سوال آپ سے کہ پاکستان نے اب تک آپ کو کیا دیا؟ میرا خیال آپ کے پاکستان نے مجھے کیا دیا اور میں نے پاکستان کو کیا دیا, اگر میں دو بات اکٹھی کر لوں, کیونکہ نا ہاں ہمارا ایجوکیشن یہاں سے ہوئی اور پھر یہاں پہ رہے, اور یہاں کی فیسلٹیز جو ہیں یا صحیح ہیں نہیں ہے وہ استعمال کی, لیکن جو بھی ملک کی سچویشن ہے, کنڈیشن ہے, وہ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا, اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جیسے پہلے بھی میں نے عمر کا ذکر کیا, جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا تو یہ احساس زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے واپس کیا دیا ملک کو, ملک کے لوگوں کو. اور میرا یا میرے گرد جو لوگ ہیں, ہم لوگ کو عادت ہے پازیٹیو سوچنے کی, پازیٹیو کام کرنے کی. جو غلط ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں, ریئلسٹک ہیں, لیکن واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ سم آف دیز تھنگس. میرے اختیار میں جو ہے وہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو پچھلے کوئی 22 سال ہو گئے, آپ کو پتا ہے کہ سوشل ایشوز کو دیکھنا, ان کا کیا حل نکالنا ہے, قانون سازی کے حوالے سے ان قوانین کو پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے بنوانا,
اس کے بعد ان قوانین کو امپلیمنٹ کروانا تاکہ جس مقصد کے لیے قانون بنا وہ استعمال ہو، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی زندگی بہتر ہو. تو ہم فوکسڈ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اور حکومت کے ساتھ مل کے، کیونکہ نا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی. ہم یہ کہتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری حکومت ہے، ہم اور حکومت الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں. تو ہمیں اپنی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. جہاں جہاں گیپس نظر آتے ہیں، ہماری سکلز کیا ہیں، ہمارے ایکسپیرینس سے ہم نے کیا سیکھا، جہاں جہاں گیپس نظر آتے ہیں وہاں پہ فوکسڈ کام کرتے ہیں اور اس وقت تک یہ چلے جاتے ہیں جب تک ہمیں کوئی اس کا اثر نظر نہیں آنے لگے. اور سوشل ایشوز کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کا وقت لگتا ہے کہ آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آنے لگے، تو اس لیے وہ کام کیے چلے جاتے ہیں. ایک تو سوشل ایشوز پہ اور ایک یوتھ کے ساتھ کہ ہماری یوتھ کو کیسے گائیڈ کرنا ہے. مہر گڑھ جو میرا ادارہ ہے جہاں میں کام کرتی ہوں، یوتھ لیڈرشپ پروگرام ہمارا 2005 سے شروع کیا ہوا ہے. ملک کے مختلف حصوں سے یوتھ لیڈرز کو سلیکٹ کر کے بلاتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں تاکہ واپس جا کے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ایز یوتھ لیڈرز وہ بہتر طریقے سے کر سکیں. ہم پلورلزم کی بات کرتے ہیں، ہم کریٹنگ اے ڈیموکریٹک سوسائٹی ان دا ٹرو سینس آف دا ٹرم، جہاں پہ سارے سٹیزنز کی رائٹس برابر کی ہوں. ہم اپنے یوتھ لیڈرز کو جب یہ سمجھا دیں گے تو پھر امید یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ یوتھ لیڈرز ہیں، پروون یوتھ، یہ لیڈرشپ کی سکلز ہیں، ان میں خود سے کام کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا دیں، یہ اپنے کام میں شامل کر لیں، تو پھر امید یہ ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے، یہ جو ہماری سینیٹر کرشنا کماری ہیں، یہ مہر گڑھ کی گریجویٹ ہیں. ابھی آج کل ہمارے سندھ کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر آن ہیومن رائٹس جو ہیں وہ مہر گڑھ کے گریجویٹ ہیں اور بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ملک کو بہتر کرنے کے لیے. تو ٹرائنگ ٹو بی اے ریسپانسبل سٹیزن، اور یہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ایک کرے اور باقی سب نہیں کریں، جتنے لوگ شامل ہوں. ٹرائنگ ٹو بی اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان. میں کیا کر سکتا ہوں اپنے، یا کیا کر سکتی ہوں اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے، یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہم کیے چلے جا رہے ہیں. اور جب تک کام کرنے کے قابل ہیں تب تک کریں گے. وی ڈونٹ گیو اپ. دیکھتے رہتے ہیں، ہماری نظر رہتی ہے حالات ارد گرد کیا ہے، ریئلسٹکلی میں کیا کر سکتی ہوں وہ کرتی ہوں، اور پورے فوکس کے ساتھ. اور سچ بات بتاؤں تو اتنے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دن رات کرو اور سارا ہفتہ کرو، 7 days a week 24/7 جس کو کہتے ہیں لٹرلی. ہم سب مل کے اگر کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے مسائل سے نکل نہیں سکتا. سو میرا پھر آخر میں یہ کہوں گی کہ وی نیڈ ٹو اسٹاپ لوکنگ ایٹ دا گورنمنٹ کہ وہ کیا کر رہی ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب مل کے کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے. تھینک یو. بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا مہندر پاجی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں مدیہ صاحب کے ساتھ میں بالکل ایگری ہوں، اور یہی میرا ہے کہ اس ملک نے جو ہمیں دیا وہ ایک الگ پہچان تو دیا ہے، لیکن سوچنے کی بات آج یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آج تک کیا دیا ہے. کچھ ذمہ داریاں ریاست کی ہے، گورنمنٹ کی ہے جو انہوں نے پوری کرنی ہے، کچھ ذمہ داریاں عوام کی بھی ہے. اگر عوام اچھی ہو اور پازیٹیو کریٹیو مائنڈ کے ساتھ کام کرے، اور چونکہ ہمارا ملک اس ٹائم ایک اسٹرگل میں ہے، ڈیولپنگ کنٹری وے ناٹ اے ڈیولپ کنٹری، تو ہم نے اس ملک کو ڈیولپ کنٹری میں کرنا ہے. ہم نے اس ملک کو اس طریقے کی راہ پہ، اس جگہ پہ پہنچانا ہے جہاں وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. ذمہ داریاں ریاست کی یہ ہے کہ آپ کو تحفظ دیں. اس ٹائم پاکستان میں اگر میں مائنورٹی کے حوالے سے بات کروں تو اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں، اس طرح کے بہت سے پرابلمز ہیں، لیکن چونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ان کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے. کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اب ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی فورس کنورژن ہے اور طرح طرح کی مائنورٹی کے ساتھ کافی باقی ایشوز ہیں، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مائنورٹی کو وہ تحفظ دے
ان کے جان مال اور عزت کی وہ تحفظ کرے. اور اسی طرح مائنورٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج اور اپنی جو ایبلٹیز ہیں وہ پاکستان کے لیے سرو کریں. کیونکہ ایک مائنورٹی اگر خوش ہوتی ہے تو پاکستان بلکہ کسی بھی ملک کا ایک سافٹ امیج آتا ہے. اور میں یہ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ٹائم ہماری کنٹری جو ہے دنیا کی نظروں میں ایک بلیک لسٹ میں یا گرے لسٹ میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سالوں سے مائنورٹی کے ساتھ جو فورس کنورژن کے کیسز آ رہے ہیں, باقی کچھ کیسز آ رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا ریاست کو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا ہوگا. اگر میں فرض کرے میں ایک آئی ڈی کارڈ میں یا ڈاکومنٹیشن میں اپنا نام چینج کرتا ہوں تو مجھے اس میں مہینہ 6 مہینے سال ایون لگ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی فورس کنورژن کی بات ہے تو آج ایک لڑکی جا رہی ہے اور کل ہی اس کا نام چینج ہو رہا ہے ڈاکومنٹیشن میں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ریاست کو اس پہ ورک کرنا ہے. لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ اس طرح سے چلیں, اور صرف ہماری مائنورٹی کی نہیں پورے ہر شہری کی, کیونکہ پاکستان میں ہر شہری, یہ جو پاکستان کا جھنڈا اس میں سفید رنگ جو ہے یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے. آزادی سے لے کر ابھی تک ہر بندہ اس ملک کے لیے کوشش کر رہا ہے, اور کوشش صرف ہمیں جو ملیہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک اچھے ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ہمارے یوتھ کو ایک اچھے ڈائریکشن کی, اچھی تعلیم کی ضرورت ہے, جو ریاست کی بھی ذمہ داری. اور ہماری اگر ہمیں اچھی تعلیم مل جائے پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے کئی لوگ ہائر ایجوکیشن کے بعد یا ایون اچھے ڈاکٹرز یا کچھ بھی ایسے تو وہ باہر ملک شفٹ ہو جاتے ہیں. آیا ہمارے ملک میں وہ نہیں کہیں کہ ان کی خدمات یہاں پہ ان کے حاصل کی جائے؟ آیا ہمارا ملک نہیں ہے؟ سو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے. اگر فرض کرے پیسہ ہر چیز نہیں ہے, باہر آپ پیسہ بہت کما سکتے ہیں, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے اپنے کنٹری کو گرو اپ کرنا ہے, اس لیول پہ پہنچانا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. تھینک یو. بہت خوبصورت. جی شازیہ. جی بالکل, میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں یہ سوچنے سے پہلے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, یہ زیادہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. تو کسی بھی سسٹم میں فلاز تو ہوتے ہیں, اور ایک ملک جب بنا ہے اس کے بعد اوپر نیچے کچھ گورنمنٹس وغیرہ بھی ایسی آئیں کہ جو صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر گھر کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اور سربراہ کبھی بہت اچھے سے ٹیکل کر لیتا ہے, کبھی نہیں کر پاتا. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. پاکستان کی جہاں تک بات ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, تو ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ, ہر چیز دی ہے, پہچان دی ہے. ہم باہر ہیں تو ہمیں تو اس چیز کا بہت احساس ہوتا ہے, اسپیشلی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد تو پاکستان کی عزت ہی بہت زیادہ ہے. ہر جگہ ہمیں پہچانا جاتا ہے, بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے. پاکستان نے تو جیسے یو این او ہے, WHO ہے, ہر معاملے میں دیکھیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ریکگنیشن مل رہی ہے. اور باقی دیکھیں ہماری حیثیت دی ہے ہمیں, ہماری پہچان ہے. یہاں ہم باہر جہاں بھی جاتے ہیں ہم پاکستانی کے نام پہ پہچانے جاتے ہیں, اور یہ بہت خوش قسمتی ہے. یہ شاید ہم ادھر بیٹھے محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا ایک اپنا ملک ہوتا ہے تو وہ فیل ہی کچھ اور ہوتی ہے, کیونکہ ہم ادھر لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا اپنا کوئی کنٹری نہیں ہے, جو بالکل ایسے ہے جیسے ایک بندہ ہوم لیس ہوتا ہے. تو پہچان بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ فلاز تو بہت سارے ہوتے ہیں, ہر سسٹم میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, کمیاں بھی رہ جاتی ہیں. اور قائد اعظم تو بالکل ایک عام ہماری طرح انسان ہی تھے, باہر سے پڑھے, انہوں نے پلس فیل کی, انہوں نے بنایا. سب سے بڑی بات دیکھیں, پاکستان بننے سے پہلے ہی کسی نے اتنا محسوس کیا ہے اور ایک کنٹری پورا بنا کے دی ہے جس میں ہر کوئی اپنی آزادی سے زندگی گزار سکے. تو اب اس کے بعد اسے سنبھالنا آگے یہ ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم اب پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. تو یہ سوچنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. سسٹم کی خرابی ہے بالکل, اس چیز کا ہمیشہ ہم بھی بہت ساری چیزوں میں گلا کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. اور جیسے مجھے ادھر باہر رہ کے تو بہت ہی محسوس ہوا ہے, ایمبیسیز کے ساتھ میں کام کرتی رہی ہوں ادھر, یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایز اے پاکستانی بالکل اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا. بہت ساری چیزیں, بہت پرابلمس انہوں نے فیس کی ہیں, لیکن ان پرابلمس میں بہت زیادہ فالٹ ایسے ہے کہ جو گورنمنٹس اگر پیچھے سے بیکنگ نہیں کرتی, جس طرح اپنے بچوں کو جو پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے, پیچھے بیک نہیں رکھتے, ان کے ہاتھ نہیں رکھتے, تو وہ ضروری کبھی تو بن جاتے ہیں, لیکن ضروری 99% چانس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ. اسی طرح اب ہم لوگ جب باہر بیٹھے ہیں
تو ہمیں تو پھر ایز اے پاکستانی انہوں نے ڈیل کرنا ہے. لیکن میں نے ایمبیسیز میں یہ دیکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سسٹم کی خرابی سے زیادہ وہی جو جیسے مالیہ نے کہا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو قائد اعظم تو ایک پرسن ایسا تھا کہ جس نے ابھی ایک تصور بھی نہیں تھا کہ ایک ملک کو بنانا ہے تو چلانا کیسے, اتنا بڑے سائز کا ملک ہے. اور انہوں نے جب یہ فلیگ ڈیزائن ہو گیا اس میں وائٹ کلر بھی ڈالا گیا کہ دوسرے فیتس بھی اس میں ہوں گے اور اسلام بھی اس میں بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے اور اپنے مذہب کو بھی آزادی سے پریکٹس کیا جائے گا. تو اس طرح کا ملک جو اسلام کے نام پہ بنتا ہے پھر اس کے اوپر سارے مذہبوں کو بھی اس میں رہنے کی اور ایکول رائٹس کی اجازت ہوتی ہے اور اس ملک کو ایک نیو بورن کو پھر آگے چلانا ہوتا ہے. اگر بات وہی اعظم صاحب کی کہ اور قائد اعظم بھی آنے چاہیے تو وہی بات تو نہیں رک جانی چاہیے. تو یہ بات آتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم کیا دے رہے ہیں. تو ہم میں سے بھی کچھ اور لیڈرز کچھ ایسے کام کرنے والے نکلنے چاہیے جو ملک کو سنبھال سکے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ایک گھر کا سسٹم چلتا ہے تو بہت سارا سسٹم سب کچھ بالکل اچھا بھی چل رہا ہو تو سم ٹائم زندگی وفا نہیں کرتی ہے اور سسٹم بالکل ڈیریل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ملک پہ بھی اوپر نیچے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم یہ دن منانے اور یہ سوچنے کہ ہمیں یہاں سے کیا ملا ہے اور ہم کیوں کریں, یہ ادلے بدلے سے نکل کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس چیز سے بھی ہمیں نکل جانا چاہیے کہ گورنمنٹوں نے کیا کیا ہے, گورنمنٹ نے کر رہی ہے اور اس چیز سے بالکل نکلنا چاہیے. کیونکہ جب جس طرح آپ اپنی ایک ماں کے 10 بچے بھی ہوں وہ ہر بچہ اپنی ماں کو ماں کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بس صرف میری ماں ہے. اسی طرح پاکستان کی اتنی بڑی آبادی ہے, مجھے کم جانا ہوتا ہے وہاں, پورا پاکستان دیکھا بھی نہیں ہے. ادھر بیٹھ کے مجھے لگتا ہے وہ سارا پاکستان میرا ہے. تو اگر میں اتنی بڑی اونرشپ لینے کے لیے تو بات کرتی ہوں تو پھر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں مسائل کیا ہیں. تو پھر مجھے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے ایز اے ریسپانسبل سٹیزن کہ میں اسے کیا دے رہی ہوں جس سے آنے والی نسلیں یہ نہ کہہ سکیں کہ اس نے میں کیا دیا, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے. ہر امپرومنٹ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور یہ سارا کچھ ایسے ہی یہ مل جل کے ہی ہوتا ہے. اور جس طرح ابھی مہندر پال سنگھ صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی مائنورٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایسے ہوا یا جیسے بھی, میں سمجھتی ہوں کہ ہر کام ہونے میں جس طرح ملک بننے میں کئی نسلوں نے قربانی دی ہے, یہ ایسے نہیں تھا کہ صرف قائد اعظم نے بنا لی ہے یا جو ان کا اس ٹائم کا پریزنٹ گروپ تھا انہوں نے بنا لی ہے. یہ اس میں بہت ساری نسلیں اس سے پہلے قربان ہوئی ہیں سوچوں میں, اس کی کوششوں میں. پھر ایون کہ پاکستان جب بن بھی گیا تھا تو بھی اس کے بعد جب پارٹیشن کے ٹائم پہ لوگ آ جا رہے تھے ایک ساری جگہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ملک ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو ایک حیثیت دے دی گئی تھی. اس کے باوجود دیکھیں کتنا کچھ نہیں رستے میں ہوا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ, سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی ہے, زندگی ہوگی تو آپ کچھ اچھا کریں گے کچھ برا کریں گے. تو اتنی نسلوں نے جو اپنی زندگیاں وہاں دے دی ہیں, اتنے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اتنے بچوں نے اپنے پیرنٹس کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس سے پیچھے پھر کیا رہ گیا ہے. ہمیں تو اس چیز سے اب بالکل نکل جانا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, یہ تو بات ختم ہو جانی چاہیے. سب سے بڑھ کے ایک چار دیواری ہمیں مل گئی ہے, اوپر سے اللہ کا احسان تو بہت ہی زیادہ ہے اس کے اوپر, بہت ہی زیادہ ہے کہ اسلام کے نام پہ اللہ نے بنایا, رمضان میں بنایا, برکت ہی برکت ہے اس پہ, اتنے اچھے لیڈرز سارے دیے, ہمارے رول ماڈلز بہت اچھے دے دیے. اب اگر ہم اس رول ماڈلز کو پیچھے بھی نہیں چل سکتے اور سسٹم کو کھڑا رکھنے کے لیے یا اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور کوششیں بھی نہیں کر سکتے, تو یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں ہماری کمزوری ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے رہیں کہ ہم کیا اپنے کنٹری کو ہم کیا دے رہے ہیں. شازیہ آپ کے کیا پلان ہیں یا آپ نے ابھی تک کیا کوشش کی ہے پاکستان کے بیٹرمنٹ کے لیے جس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ جیسے ملیحہ نے اپنی انپٹ کو دیا کہ وہ لاسٹ مور دین 2 ڈیکیڈ سے اس کی سروسز کے لیے کام کر رہی ہیں, اس کے پروموشن کے لیے کام کر رہی ہیں, تو آپ اپنی ایفرٹس ہیں وہ شیئر کیجیے پلیز. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ پارٹیسپینٹس ہیں ان کے قد میرے سے تو بہت زیادہ ہے. میں ان کے برابر تو نہ کچھ کر سکوں گی, نہ کر پاؤں گی, نہ کر سکی ہوں. لیکن یہ ایسا ہے کہ آپ اگر مطلب میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کرتی ہوں کہ میں جب میں نے ایک اپنی آدھی یا تھوڑی لائف کہہ لیں کہ پاکستان میں گزاری, وہاں پڑھا لکھا,
اور بالکل ایک مڈل کلاس فیملی ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ بس لائف تو بالکل ایک چھوٹے سے سرکل میں ہے اور ہمیں نہ تو کچھ بننا ہے نہ کچھ اتنا آگے جاننا ہے. اور اپنے فادر کی بھی بڑی ینگ ایج پہ ڈیتھ پہ وہ بھی ہمارے دوست کلوز تھے, تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ بہت کچھ ہم کر پائیں گے. ٹھیک ہے, جذبہ جیسے ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ ہر پاکستانی کا ہوگا, تو اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتے. ہر کوئی اپنے پاکستان کے اتنا ہی سنسیئر ہے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد شادی ہوئی ہے اور میں ادھر آ گئی ہوں, تو لوگ انگلینڈ جانے پہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. میرا وہ لائف کا سب سے زیادہ جتنے آنسو میں نے بہائے ہوں گے وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ میں بہت اداس تھی اس ٹائم پہ. مجھے لگتا تھا کہ ایک چیز جو کبھی ہم سوچتے تھے کہ ہم کچھ کریں گے, اب وہ راستے بھی بند ہیں. کیونکہ ایک شادی تو ایک عورت کے لیے ایک ایسا ہے کہ اس کی ایک نئی لائف ہے, جو نئی لائف اسے دے گی وہ ویسے ہی چلنا ہوگا. تو ادھر برطانیہ آ کے بالکل ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ زبان, ساری چیزیں, اور یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے مجھے یہ سب دیکھتے ہوئے ایسے لگے کہ میں تو بالکل ایک ایج میں آ گئی ہوں. جو خواب تھے وہ سارے پیچھے رہ گئے ہیں. اب آگے بس اب مجھے تو ایک لمیٹڈ سرکل کے اندر اپنی لائف گزارنی ہے اور بس اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے, اور دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں. تو اور پھر کچھ بھی نہیں اپنا لگتا تھا. لیکن اس چیز کا احساس اور شدت سے شدید ہو گیا میرے اندر کہ جو اپنا ملک ہوتا ہے وہ اپنا ملک ہوتا ہے. آپ کو اپنے اسلامی حیثیت کی آزادی ہے, اپنے مذہب کی آزادی ہے, اپنے کلچر, اپنے لباس کی آزادی ہے. آپ ہر طرح ان موسموں کی عادت ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے لباس سے میچ کرتا ہوتا ہے. ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی مشکل. یہاں پہ تھوڑی سی جی ٹائم کی آزادی نہیں ہے, ٹائم تھوڑا ہمارا شارٹ ہوتا جا رہا ہے, تو تھوڑا سا وہ کیا کریں, تھوڑا سا شارٹ کریں, تھوڑا سا ٹھیک پریسائز ہے. کریں. تو ایسا ہے کہ پھر میں نے میرے ہسبینڈ نے اس چیز میں بڑا مجھے سپورٹ کیا, بڑا ایموشنلی بھی انہوں نے مجھے اس چیز میں سپورٹ کیا کہ دیکھیں ہم اس جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم سوچیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر بس میرے لیے تو بیسٹ آپشن یہی تھی کہ میں, کیونکہ ایک ملک ہوتا ہے, ایک ملک کا جو ہر فرد ہوتا ہے نا وہ اس کی ایسی ہے جیسے ایک مکان کی اینٹ ہوتی ہے. کسی بھی اینٹ کو آپ نکالیں گے تو یا تو چوری کا راستہ نکلے گا یا بلڈنگ کمزور ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ تو خرابی آئے گی. تو اس طریقے سے بس پھر میں نے یہ سوچا کہ میں جہاں بھی جاؤں, میں ہوں تو پاکستانی, تو وائی ناٹ میں اپنی جنریشن کو, جو اللہ کا بھی میرے اوپر حکم ہے, اور میں اپنی جنریشن کو کیوں نہ اس طریقے سے برنگ کروں کہ وہ پاکستان کو ایسے ہی محسوس کریں جیسے میں محسوس کرتی ہوں. اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں اتنا کچھ نہیں دے سکتی تو اگلی جنریشن ہے اور وہ شاید کچھ بہتر کر سکے. تو میں نے اس کے لیے بس پھر اپنی جو کوشش تھی وہ اپنی کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو پاکستان سے اتنا پیار رکھا ہے, اپنے بچوں کو پاکستان کے ساتھ اتنا اٹیچ رکھا ہے, ان کو زبان سکھائی ہے, ان کو بالکل تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے, انہیں بالکل A to Z ہر چیز اپنے ملک سے انٹروڈیوس کروائی ہے کہ پاکستان کا جو چیزیں ٹی وی ڈراموں میں نظر آتا ہے وہ کہیں سے وہ پاکستان ویسا نہیں ہے. آپ کو اندر جا کے اس کی گہرائی میں اترنا پڑے گا. پاکستان میں بہت مسائل بھی ہیں, مجبوریاں بھی ہیں, لوگ 80% سے زیادہ پسماندہ ہیں اور بہت سہولتیں کم ہیں. ان ساروں کے اوپر بھی وہ لوگ بالکل اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں, کوشش میں ہیں. اور جب میرے بچوں نے پہلا وزٹ کیا, وہ چھوٹی ایج تھی, تو انہوں نے اس چیز کو بالکل محسوس کیا پہلے دن سے کہ آپ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو چاہے وہاں کے وہ ملازم ہے, ایئرپورٹ کا جو بھی سٹاف ہے, اور پھر لوگ ہیں جو دوسروں کو پک کرنے آئے ہوتے ہیں, سب کے اندر ایک چیز جو ہے وہ پیار, ملنساری, اور یہ جو گرم جوشی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمت سے کھڑے رہنا, یہ چیز ہے. ہر کوئی ریگارڈ لیس وہ آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا, وہ ہیلپ دینے کو, آپ کی کیئر کرنے کو تیار ہے. تو کیئر کسے نہیں پسند ہوتی, کیئر ہی انسان کو چاہیے پوری زندگی کے آخر تک. تو وہ چیز بچوں نے محسوس کی, اور اس کے بعد پھر آگے بچوں کو اس طریقے سے لے کے چلی ہوں کہ ان کو لباس میں رکھا ہے کہ اس پاکستان کا جو لباس ہے اس سے پیار ہو. الحمدللہ میرے بچے پاکستان کے لباس, پاکستان کے کلچر کو بڑا پراؤڈ سے فیل کرتے ہیں اور اون کرتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کبھی ہر کوئی خواب دیکھتا ہے, میرے اندر یہ خواب تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی تو میں پاکستان آرمی کے حوالے کروں گی اور ان کو وہاں سے میڈیسن ڈاکٹر کرواؤں گی تاکہ وہ ملک کو سرو کر سکے. اور اگر اللہ نے بیٹے دیے تو میں بالکل اپنے بارڈر کے حوالے کروں گی
ताकि वो इस मुल्क को संभाल सके। तो अल्लाह ताला ने बच्चे दिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको मैंने इसी तरीके से रेज़ किया है कि मैंने क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि अब मैं पाकिस्तान में वहाँ पढ़ा सकूँ या कर सकूँ, तो मैंने उनके लिए चुन के ऐसा फील्ड चूज़ किया है कि वो ह्यूमैनिटी को फील कर सके, क्योंकि पाकिस्तानियत तो उनके अंदर अब मैंने भर दी है, वो तो सरशार हैं इस जज्बे से कि पाकिस्तान पाकिस्तान बस पाकिस्तान। तो बहुत प्यार है उन्हें अपने कल्चर से, हर चीज़ से। अब ये है कि उनको स्टडीज़ और उनके अपने फील्ड में मैं ऐसे लेके चली हूँ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में मैं अपने पाकिस्तान को 3 डॉक्टर दूंगी इंशाल्लाह ताला, और जो पाकिस्तान पे कोई भी ऐसा वक्त, कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे मेरे बच्चे, और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वो इस तरीके से सरशार हैं कि हर तरह तैयार हैं, और बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि जैसे अभी तो वो पढ़ रहे हैं, अभी भी उनका इतना दिल है, और उन्होंने अपनी स्टडीज़ करियर को चूज़ ही ऐसे किया है कि वो ये बात प्रूव करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो कि लोग वहाँ से यहाँ आते हैं गुड फ्यूचर के लिए। मेरे बच्चे जितनी भी गुडनेस है यहाँ से समेट के अपने मुल्क को सर्व करने चाहेंगे, और ये उनका पैशन है, और इस पे वो इतने सालों से लगे हुए हैं कि वो जाके अपनी बाकी की लाइफ अपने पाकिस्तान को देंगे। और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है मैं यही कर सकती थी, और मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में यही सोचा है। बहुत खूबसूरत शादी, बहुत खूबसूरत। अच्छा मल्लिहा, अगर मैं आपकी तरफ आता हूँ तो अभी पाकिस्तान को हम देखें और आज़ादी तो हम मनाते हैं, जश्न आज़ादी मुबारक भी कहते हैं, तो बड़ी यू थिंक कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अगर करंट सिनेरियो में देखें तो बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान में? अगर कहें तो ग्रीन के हवाले से देखें तो कुछ साई ऑफ रिलीफ आपको नजर आता है कि बेहतर चीज़ें होने जा रही हैं, डायरेक्शन मिल रही है? यासिर, मेरा बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया आपने। क्या हो रहा है उसके बजाय क्या होना चाहिए वो बात करनी ज़रा आसान लगती है, क्योंकि क्या हो रहा में कोशिश तो हो रही है लेकिन सही रास्ते की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। एक करिकुलम होना चाहिए सारे तालीमी इदारों का, जो कि थ्योरेटिकली बात बहुत अच्छी है, लेकिन उस करिकुलम में क्या क्या डाला जा रहा है और उसका नतीजा क्या निकलेगा वो ज़रा डर लगता है, क्योंकि जिस तरह के लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, आप पूरा क्रॉस सेक्शन नहीं सोसाइटी का जब तक इकट्ठा बिठाओगे कि करिकुलम क्या होना चाहिए, कि हमारी अगली नस्ल को हमने किस तरफ लेके जाना है कि बेहतर पाकिस्तान बने, तो तब तक ज़रा डर लगता है। क्योंकि यासिर, ये बहुत ज़रूरी है हर पाकिस्तानी के लिए सोचना कि पाकिस्तान हमने बनाया क्यों था। ये हम भूल जाते हैं, हम सेलिब्रेशंस में लग जाते हैं और हरे कपड़े और झंडे और हरी चूड़ियां हैं और म्यूजिक और तराने हैं। बना क्यों था पाकिस्तान? क्योंकि एज मुस्लिम्स इन द लार्जर इंडिया हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे थे। तो सोचने की ये बात है कि अब हमने पाकिस्तान बना लिया और झंडे में एक पट्टी सफेद डाल ली, लेकिन हमारे जो दूसरे मज़ाहिब के पाकिस्तानी हैं, कहीं उनके साथ हम वही तो नहीं कर रहे जो हमारे साथ कंबाइंड इंडिया में हो रहा था। उन्हें तो जरूरत नहीं पेश आ रही कि हमें अपने लिए सेफ स्पेस, हमारी अपनी स्पेस चाहिए। जो मेजॉरिटी में लोग हैं, वो जो कम नंबर्स में पाकिस्तानी है, चाहे वो एथनिसिटीज के हवाले से हो, कौमियत के हवाले से हो या मज़ाहिब के हवाले से हो, तो जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बाकी सब, जैसे आप बलोचिस्तान में जाओ तो हज़ारा के साथ हम क्या कर रहे हैं, आप दूसरे मज़ाहिब के जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसे कानून बना रहे हैं, पहले भी हैं अभी भी हैं, जैसे ब्लास्फेमी का लॉ हो गया, कि वो हम कंट्रोल करने के लिए, और जहाँ किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो बदला लेने के लिए, उनको दबाने के लिए हम इन कवानीन का गलत इस्तेमाल। एक अभी और इस तरह का पास हुआ या हो रहा है
اسلام کی تحفظ کے لیے. آپ کے خیال میں آپ مذہب کی دین کی حفاظت قانون سے کر سکتے ہیں؟ وہ دین جو کہتا ہے کہ اپنے اعمال اتنے بلند کرو کہ دوسرے تمہارے ساتھ آ کے شامل ہوں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سب لوگ برابر ہیں رنگ کے نسل کے ہر حوالے سے, کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے. تو وہ دین کی چیزیں اور ملک کیوں بنا تھا وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم سب کو اپنے آپ کو یاد دلانے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ نا کچھ ترقی ہو رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, کچھ فیکٹریاں بنتی ہیں, کچھ بند ہو جاتی ہیں, ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں پہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں, کہیں مخالفتیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ کچھ سرکاری چیزیں ہیں. پھر بات وہیں آ جاتی ہے واپس کہ ہم ایز انڈیویجولز ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنی ہے. ہر چیز کو ہم کہ ہاں بہت اچھا ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے. If we don't use the minds that have been given, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو, اس سے بڑھ کے نعمت ہو نہیں سکتی. ہم سب اس کو استعمال کر کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گرد, ہم نے اپنا رول کیسے ادا کرنا ہے, کیا بولنا ہے. کسی سے بھی ڈر کے چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اتنا ہی ملک ہے جتنا کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے نا. سو ہم سب, اور پتہ ہے پاکستانی بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, بہت کریٹو لوگ ہیں, بہت پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں. انہیں صرف تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا اپنے آپ کو احساس دلانا ہے. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے لگ جانے کے بجائے آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ نا میں یہ نہیں کہتی کہ کون سی حکومت اچھی کون سی نہیں اچھی, ہر کوئی اپنی نیت سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو بہتر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ملنا ہے. جہاں لگتا ہے کہ نہیں اسٹریٹجی تو بڑی اچھی تھی, تھیوری تو بڑی اچھی تھی, خیالات بڑے اچھے تھے, لیکن جب وہ کرنے جا رہے ہیں کام نہیں اس طرح سے ہو رہا ہے جیسے سوچا تھا, تو پھر اسٹریٹجی شاید تھوڑی سی بدلنے کی ضرورت ہے. چینج کریں گے تاکہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں نتیجہ ملے. سب لوگ مل کے, حکومت کے جتنے حصے ہیں سب مل کے کام کریں, جتنے لوگ ہیں ہر مذہب کے, ہر قومیت کے, ہر علاقے کے, وہ مل کے. پتہ ہے ہم سب کی اپنی اپنی اسٹرینتھس ہوتی ہیں, ہمیں اپنی اسٹرینتھس کو استعمال کر کے اور اپنے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے, جڑنا ہے اور کام کرنا ہے اور پازیٹیو کام کرنا ہے. ایک دوسرے کو برا کہنا چھوڑنا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں, کہاں پہ کوئی کمزور ہے, مجھے کیسے اس کا سہارا بننا, اس کو بھی ساتھ لے کے آگے چلنا تاکہ اس کی جو بھی اسٹرینتھ ہے اس کو وہ استعمال کر سکے. سو آئی تھنک مل جل کے سوچ سمجھ کے آگے چلیں گے تو پھر وہی بات ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. اگر اور ملک ترقی کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے. وی آر ویری کیپیبل. پاکستان کے اندر پاکستانی, پاکستان کے باہر پاکستانی. آپ یہ دیکھو کہ پاکستان کے باہر جتنے پاکستانی بس رہے ہیں وہ سب پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا عادت ہوتی ہے باہر بیٹھ کے ملک کی برائی کرتے ہیں, وہاں یہ اچھا نہیں, یہ اچھا نہیں, یہ اچھا نہیں. تو ہمارے ہمسایہ ملک, ہمارے علاقے کے اور ملکوں کے لوگوں کو میں نے ملک سے باہر دیکھا, ہر انسان ان میں سے اپنے ملک کا ایمبیسڈر ہوتا, اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں, اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, اپنے کھانے پکا پکا کے دوسروں کو کھلاتے ہیں, اپنے کپڑے پہنتے ہیں دوسروں کو پہناتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اچھا کیا ہے, سو ہم بھی کر سکتے ہیں. وائی کانٹ وی ڈو دیٹ؟ ایز این ایمبیسڈر اپنے ملک کو دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارے ہاں اچھا کیا ہے, بہت کچھ اچھا ہے. سو اچھا اندر کام کرنا ہے اور باہر دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کیا ہمارے ہاں اچھا ہے اور ہمارے اسٹرگلز کیا ہے, جہاں خامی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, خامی کو دور کرنے کے لیے ہم کس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں. سو سب کو مل کے کام کرنے کا ہے, اور بہتر ہوں گی چیزیں, ضرور ہوں گی.
اچھا لال چند صاحب، سیم سوال آپ سے کہ آپ اگر جو آپٹمزم والا لینس لگاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں جو پاکستان میں بہتر ہو رہی ہیں؟ ہاں کافی امپرومنٹ آئی ہے ویسے تو. میں ویسے پھر سے اقلیت جو ورڈ ہے وہ یوز تو نہیں کرنا چاہیے. ہم سب جب ایکول ہیں تو اقلیت کیوں. مگر پہلے جو الیکٹرل سسٹم ہوتا تھا جوائنٹ نہیں تھا. ہم مینورٹیز کے لیے سیپریٹ الیکٹرل سسٹم تھا ان کے لیے. اب جوائنٹ الیکشن ہوا ہے. یہ بہت پازیٹیو چیز ہوئی ہے. اس کے بعد کافی کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے. اب مینورٹیز کو یہ جب آپ ایکول رائٹ دے رہے ہیں سب کچھ تو سیپریٹ الیکٹرل سسٹم کیوں. اور میں اس بالکل حق میں نہیں ہوں کہ مینورٹیز کی کوٹا ہو. جب ایکول ہیں سب تو کوٹا کیوں. سب برابر ہیں. سب ہر جگہ پہ رائٹ ہونا چاہیے مذہب کا. تو کسی بھی مذہب سے جابس میں گورنمنٹ یا اسمبلیز میں بالکل ایکول ہونی چاہیے اپرچونٹی سب کے لیے. تو یہی میرا جو ہے ویژن ہے. سوچتا یہی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. ویل سر، ویل سر. اچھا مہندر پاجی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ تو بہت زیادہ آپٹمسٹ ہیں. میں لال چند صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا مائنورٹی کے جو کوٹے کے حوالے سے. کیونکہ کئی دفعہ مائنورٹی کم نمبر کے ہونے کی وجہ سے کافی چیزوں سے رہ جاتی ہے. اس طرح میجورٹی میں اگر جہاں پہ ملک میں 20-22 کروڑ کی عوام ہے، فرض کر میں ایک ایگزام کی بات کرتا ہوں، جہاں پہ مائنورٹی کو سیٹس دینی چاہیے وہاں جہاں ضروری ہے ان کی، اسپیشلی ایجوکیشن میں اور جابس میں، وہاں پہ تو بہت ضروری ہے. جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، جس طرح میرا فیلڈ ہے کرکٹ، میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیلنٹ کا کام ہے. یہاں پہ آپ مائنورٹی کو یہ نہیں تھے کہ یہ میں مائنورٹی مہندر پال سنگھ میں ایک فاسٹ بالر ہوں اور میرے اندر وہ ایبلٹیز نہیں، مجھے پاکستان چانس ملنا چاہیے. جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اسپیشلی ایجوکیشن اور جابس میں بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک لارج نمبر میں اگر میرے اس سے کمیونٹی مہندر پاجی آپ کی میٹرک آواز کرتے نہیں ہیں آتی. تو جی ضروری جی یہ نہیں ہے کہ جو 5 سے 10 بچے میٹرک کر رہے ہیں وہ ان سب کو کمپیٹ کر سکیں. تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ مائنورٹی کو تھوڑا سا کوٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنے کمیونٹی کو آگے لے کے جا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پنجاب یونیورسٹی میں اور باقی ایسے کئی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ مائنورٹی کا کوٹا نہیں ہے. تو میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اپیل کروں گا کہ وہاں پہ مائنورٹی کا 5% جو کوٹا ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسے کئی لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹس میں. تو وہاں پہ اگر ایک مائنورٹی کا کوٹا ہے تو وہاں پہ اپنے ایجوکیشن، اگر بے شک کئی نمبر کم ہوں لیکن وہاں پہ اگر آپس میں بھی کمپیٹ کر کے تو وہاں پہ ان کو سیٹ دی جائے تو وہ ایک اپنا فیوچر، ایک اپنے فیملی کا بلکہ اپنے قوم کا فیوچر بھی سیکیور کر سکتے ہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل. جی شازیہ، کیسے آپ برائٹر سائڈ دیکھتی ہیں پاکستان میں، لیکن شارٹر ورژن میں؟ پاکستان کی برائٹر سائڈ تو بالکل سامنے برائٹلی نظر آ رہی ہے الحمدللہ. اور آپٹمسٹک بھی میں ہوں، اور کیونکہ وہی بات آتی ہے دور سے بیٹھ کے جب اپنے ملک کو محسوس کرتے ہیں تو سب ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی فلو رہ جائے ادھر اور کوئی بھی فلو اس کا، مطلب یہ نہیں میں کہتی کہ ڈسکس نہ کیا جائے، مطلب کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلوز کہاں نہیں ہے، کن ملکوں میں. ہر ملک میں اتنے بڑے کنٹری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا سسٹم یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس میں بہت بڑی بات نہیں ہے، اتنے بڑے ملک کو سنبھالنا، نیو بورن ملک کو سنبھالنا آسان نہیں، اور یہ 70-80 ایئرز بہت نہیں ہوتے. اور باقی یہ ہے کہ اچھے لیڈرز جب ملک بنا سکتے ہیں تو اچھی گورنمنٹس ملک کو بہت اچھے سے چلا کے بہت جلدی یہ سفر بھی ان کا کرا سکتی ہیں. تو اگر برائٹر سائڈ کو اب دیکھیں ہم، تو آپ دیکھیں یو این او کو ہلا کے رکھ دی ہے پاکستان نے. جو پاکستان کی آواز یو این او تک پوری دنیا میں پہنچی ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو اگر پاکستان کے اندر دیکھیں جو بلین ٹریز پروجیکٹ ہے، کے پی میں دیکھیں، ملک میں دیکھیں، بچے کو ابھی اس کا پتہ ہے.
اویئرنیس جو ٹھیک ہے اس ٹائم پہ یہ ڈیجیٹل ٹائم ہے, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, چیزیں بہت جلدی جلدی ٹرانسفر اینڈ جلدی لوگوں میں سرکولیٹ ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت برائٹر سائڈ ہے کہ ہمارا کنٹری ایک غریب ملک ہے, بالکل بھی جیسے اسے ڈیولپ میں نہیں لے سکتے ہم ابھی, تو اس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو ٹچ کر رہے ہیں جن کو بہت بڑے بڑے ملک سوچ سکتے ہیں اور ٹچ کرتے ہیں, ان چیزوں کو ٹچ بھی کر رہے ہیں اور اچیو بھی کر رہے ہیں. انہیں گھر کے اندر سے بھی مخالفت مل رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک یہ برائٹر سائڈ ہے کہ ہو رہا ہے. اور سی پیک جو پروجیکٹ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یہ ہمارے ملک کے کہتے ہیں کہ تقدیر ہی بدل دے گا اس کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. بس تھوڑے صبر کی ضرورت ہے, چیزیں ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز, کیونکہ میں ادھر بیٹھ کے ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کے اوپر بہت محسوس کرتی ہوں, تو ون سلیبس ملیا نے جیسے کہا ہے کہ ون سلیبس کے اوپر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے اندر کھاتے ہونا کیا ہے سارا کچھ. بالکل ان کی بات صحیح ہے, 100% رائٹ پوائنٹ ہے. یہ تو بہت ضروری ہے کہ جو بکس دی جا رہی ہیں ان کے اندر لکھنا کیا ہوگا کیا, لیکن سب سے اچھی بات جب ون سلیبس ہوگی نا تو آپ یہ دیکھیں غلطیاں بھی بڑی جلدی سامنے آ جائیں گی. اگر جہاں ڈفرینٹ سلیبس پڑھائے جاتے ہیں نا وہاں غلطیوں کو آپ سمجھ لیں نسلوں کی نسلیں لگ جاتی ہیں, غلطیاں نہیں ڈھونڈ سکتے. ایک سلیبس ہوگا تو کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہمارے بچے چاہے کسی اسٹیٹ اسکول میں پڑھیں, گرامر اسکولس میں پڑھیں, سلیبس ایک ہے, ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز ہر جگہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, ایک ہی سلیبس کو فالو کرتے ہیں, اچیومنٹ لے کے انہوں نے باہر آنا ہے. ان کو اس چیز کی کبھی فکر نہیں ہے کہ وہ کون سے اسکول سے آئے ہیں, لوور اسکول سے آئے ہیں, پرائیویٹ سے آئے ہیں, کس طریقے سے کون سی فیسلٹیز میں پڑھ کے آئے ہیں. اینڈ آف دی ڈے انہوں نے جا کے ایک ہی چیز کا ایگزام دیا ہوتا ہے, ایک ہی چیز پہ انہیں جج کیا جاتا ہے. اور ملیا کی بات سے ایگری میں 100% ہوں, لیکن میں اپنا اس میں پوائنٹ دینا چاہتی ہوں کہ ون سلیبس از دا اونلی وے کہ آپ غلطیاں فوراً سے پہلے سال میں ساری غلطیاں نکل آئیں گی. جی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سال میں جب پورا کنٹری ایک سلیبس کو فالو کرے گا تو آپ یہ دیکھیں کیا مطلب ہے. سب کے وہ کہتے ہیں نا کہ سب کے دماغ تو نہیں ہے نا کہ کسی غلط راستے پہ سوچ رہے, تو یا کچھ غلط انپوٹس اگر سلیبس میں ڈالی جا رہی ہے, تو جب ایک سلیبس ہوگا تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہمارے کنٹری کی ہوگی. اور ایک سال کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور ساری چیزیں اور کریکشن بھی جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. چاہے اگر میں سمجھتی ہوں اگر صرف ابھی اس کا نام ہی لیا گیا ہے تو بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ یہ اس ایشو کو تو ٹچ ہی نہیں کیا گیا. ابھی کبھی ہم لوگ پڑھتے تھے تو عمران خان تب سے کہتا تھا کہ ایک سلیبس ہو, تو ہمیں اس ملک میں آ کے اس چیز کا پتہ چلا. وہاں پاکستان میں آپ یقین کریں یہ بڑا کڑوا سچ ہے, احساس کمتری اور کمی کے ساتھ رہنے کی نا لوگوں کو عادت آٹومیٹک ڈال دی جاتی ہے, سپریس اتنا کیا جاتا ہے. یہ جو بھی اسٹیٹس کو جس کے پیچھے عمران خان پڑا ہوا ہے, تو یہ بہت ضروری تھا کہ کسی ایک چیز پہ ایٹ لیسٹ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تو ایک چیز پڑھیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کریکشن ہوگی اور یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہوگا. بڑی یہ اچیومنٹ ہے, اور آہستہ آہستہ نام لیتے ہیں, نعرہ لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی غلطیاں درستگیاں سارا کچھ ہونے کے بعد ایک دن آتا ہے کہ وہ اچیو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے نزدیک. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی اچیومنٹ جو میں محسوس کرتی ہوں, آپ لوگ بھی اگر باہر جاتے ہیں تو بالکل محسوس کرتے ہوں گے, ملیا کو تو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ پاکستان ابھی جو ریسنٹلی چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں بہت ریسپیکٹ ہے, پاکستان کی ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے. آپ بلیو کریں میں نے ایمبیسیز کے ساتھ کام کیا ہے, میں بہت ملکوں میں پھرتی ہوں, جتنی ایکسپلائٹیشن یہاں پاکستانیوں کی ہوتی تھی اور ہمارے اپنی پرانی گورنمنٹس کر رہی تھی, وہ ساری بگ اچیومنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے پہچانا جاتا ہے. جی یاسر آپ سن رہے ہیں؟ یاسر آپ کا مائک میں جی 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 میرا مائک میوٹ کیا ہوا تھا میں نے انٹینشنلی. بہت خوبصورت طریقے تو سے اور اس شازیہ کے آپ بعد نے سب سے ایک منٹ مجھے دیں گے, جی چلو 30 سیکنڈ کہ جیسے ایک چیز ایسی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ امریکہ ایک ریچ کنٹری ہے, ڈیولپڈ ہے, برطانیہ پرانا کنٹری ہے جی ڈیولپڈ ہے, اور کوئی ان کا پیسہ ہی بہت ہے, تو یہ ہر چیز کو خرید سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, اپنی مرضی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز
वो अलग आजमाइश सारे दुनिया पे एक जैसी आई है, उसमें कोई गरीब अमीर नहीं है। कोरोना आया है, उसमें आप ये देखें, हम लोग इधर बैठ के यकीन करे डरते थे, अपने से ज्यादा अपने पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते थे। ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स उधर है, हम अपने पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते थे हमारा मुल्क रह जाए, किसी तरीके से हमारा मुल्क बच जाए, क्योंकि ये जो वबा होती है इसमें कुछ नहीं कर सकता। सोचिए जरा, डॉक्टर अगर रिफ्यूज कर दें वबा से डर के कि हमने इलाज नहीं करना, तो वबा को तो कोई नहीं रोक सकेगा, कौम नहीं रहेगी तो मुल्क भी नहीं रहेगा। तो कोरोना को जिस तरीके से इतनी बड़ी ताकतों ने टैकल किया है, उनसे कंपैरिजन में देखें कि जिस तरह पाकिस्तान में टैकल हुआ है, इतनी बड़ी आबादी, सहूलतें भी नहीं, उसके अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप खुद देख सकते हैं कि नवाज शरीफ या कॉमर्स रानी कॉमर्स जा ही नहीं सकते। वो समझते हैं कि वो ट्रस्टेबल ही नहीं है वो हॉस्पिटल। उन सारी जगहों पे जिस तरीके से डॉक्टरों की कोशिश हुई है, गवर्नमेंट की कोशिश हुई है, लोगों के अंदर अवेयरनेस डाल के, चाहे वो टाइगर फोर्स है या लोगों ने खुद हिम्मत की है, अपने गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, इस चीज़ को महसूस किया है। कोरोना की इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने उस पर फुल्ली पार्शली जैसे भी टैकल किया उसे टैकल किया है। मैं समझती हूँ बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट भी है, अचीवमेंट भी है। बहुत शुक्रिया शाजिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी इनपुट दी। और लास्ट में सबका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि एक हमने यूनिटी देने की कोशिश की अनफोल्ड विद यासिर खान के प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि हम सब लोग इकट्ठे हैं, इसमें रिलीजन का कोई बायसनेस नहीं है, हम सब रिलीजन इस एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। और झंडा मैंने अपने बैकग्राउंड में लगाने का मकसद भी यही था, और कि ये सब लोग इस झंडे की रिस्पेक्ट करते हैं और इसको ऑन करते हैं, और इसको ऑनरशिप के लिए और इसकी बेटरमेंट के लिए सब अपने अपने ताई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिहा आपका, लालचंद आपका, महेंद्र पाल आपका, शाजिकी आपका, और आजम जमील साहब, उनकी एक इंगेजमेंट थी जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा ओवरसीज पाकिस्तान की, उनको रिप्रेजेंट करना था। और पीटर जैकब ट्रैवल में स्टक हो गए थे बिकॉज 14 अगस्त में हमारे जो मंचले नौजवान है वो जो रोड्स हैं उसको भर देते हैं, तो वो उस वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नबीला भट्टी, उनके मैसेज है, उन्होंने कुछ कमेंट के थ्रू इसमें पार्टिसिपेशन की। और अगेन कोशिश है कि जितनी भी हम जहां भी जिस लेवल पर भी हैं पाकिस्तान के लिए, बीइंग अ सिटीजन एंड बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम एफर्ट करें और उसकी बेटरमेंट जितनी हो सके अपनी टाइम वो करते रहें। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सब अगर हम आवाज होकर नारा लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।